नसरुल्लाह ने नसरी इसफियोरा के मुकाबले में मामूली बरतरी हासिल कर ली है। डोनाल्ड ट्रंप की सरगर्म मुदाखलत ने होंडुरास के इंतखाबात को बहुत मुतनाज़ कर दिया हुआ है। एक होंडुरा के शहरी ने कहा कि उसके मुताबिक वोट देता हूं जो मैं चाहता हूं, ट्रंप की बात नहीं मानता। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है इस दौरान कि अगर उनकी पसंद का उम्मीदवार इलेक्शन ना जीता तो वो होंडुरास की इमदाद बंद कर देंगे। नेशनल पार्टी के उम्मीदवार नसरी इसफियोरा को ट्रंप की हिमायत इसी मुफादाती तसल्सल का एक हिस्सा समझी जाती है। सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। होंडुरास के सदारती इंतखाबात में अभी 2/3 से ज़्यादा वोट गिने गए हैं और रिकॉर्ड के मुताबिक लिबरल पार्टी के जो एक सेंट्रिस्ट उम्मीदवार है नसरुल्लाह ने मौजूदा सदर नसरी इसफियोरा के मुकाबले में मामूली बरतरी हासिल कर ली है। इसफियोरा का ताल्लुक़ कंजर्वेटिव सियासी जमात नेशनल पार्टी से है और उन्हें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खुली हिमायत हासिल है, जबकि उनके मुखालिफ उम्मीदवार नसरुल्लाह ने अब तक तकरीबन 40% और इसफियोरा ने 29.7% वोट हासिल किए हैं, यानी फ़र्क बहुत कम है। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरगर्म मुदाखलत ने होंडुरास के इंतखाबात को बहुत मुतनाज़ कर दिया हुआ है। ट्रंप ने खुलेआम इसफियोरा की हिमायत की, इलेक्शन के नताइज बदलने की सूरत में सख्त नताइज की धमकी दी और हाल ही में साबिक सदर जुआन ऑरलैंडो हर्नांदेज़ को, जो मुनशियात के मुकदमे में सज़ा याफ्ता है और अमरीकी जेल में बंद थे, उन्हें माफ़ करके रिहा कर दिया गया। ट्रंप ने जुआन ऑरलैंडो हर्नांदेज़ को इसलिए रिहा किया ताकि होंडुरास के इन इलेक्शंस में नेशनल पार्टी और इसफियोरा की हिमायत को मजबूत किया जा सके और अमरीकी असर व रसूख के तहत इंतखाबात पर प्रो वाशिंगटन उम्मीदवार के कामयाबी के इम्कानात जो हैं वो बेहतर हों। तो बहुत से होंडुरासी जो हैं, यानी होंडुरास के शहरी जो हैं, वो इसे अमेरिका की गैर ज़रूरी मुदाखलत और मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा समझ रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक जब भी अमेरिका किसी जनूबी अमरीकी मुल्क के मामलात में मुदाखलत करता है तो अक्सर वहाँ के अवाम इसका रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं और ऐसे में वो मुकामी क़यादत या वो उम्मीदवार जो वाशिंगटन के दबाव के ख़िलाफ़ खड़े हों, उनकी मकबूलियत बढ़ जाती है। एक होंडुरा के शहरी ने कहा कि मैं उसके मुताबिक वोट देता हूं जो मैं चाहता हूं, मैं ट्रंप की बात नहीं मानता। तो ये वहाँ के लोगों का रद्द-ए-अमल होता है। जो अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ा होता है वो पॉपुलर हो जाता है, इलेक्शन जीते ना जीते। तो हालिया सदारती इंतखाबात बज़ाहिर 2 उम्मीदवारों के बीच एक सियासी मुकाबला रखते हैं, मगर जब इनका पस मंज़र देखा जाए तो पूरी कहानी आलमी सियासत, अरब इमिग्रेशन, मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात और लैटिन अमेरिका यानी जनूबी अमेरिका की समाजी हकीकतों से जुड़ी नज़र आती है। एक तरफ साल्वाडोर नसरुल्लाह हैं जो लिबरल पार्टी के उम्मीदवार हैं। विकिपीडिया के मुताबिक लिबरल पार्टी होंडुरास की एक बड़ी जमात है जो मुआशी इस्लाहात और मोतदल यानी सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स जो है और प्रोग्रेसिव नज़रियात की अलंबरदार समझी जाती है। इसको अब लेफ्टिस्ट पार्टी नहीं कहेंगे बल्कि लेफ़्ट ऑफ द सेंटर कह सकते हैं। दूसरी तरफ नसरी इसफियोरा जो क़दामत पसंद नेशनल पार्टी का उम्मीदवार है और बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत हासिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है इस दौरान कि अगर उनकी पसंद का उम्मीदवार इलेक्शन ना जीता तो वो होंडुरास की इमदाद बंद कर देंगे। होंडुरास एक गरीब मुल्क है, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने वहाँ के अवाम डट गए हैं। 30 नवंबर के इलेक्शन के बाद जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो सुप्रीम इलेक्टरल ट्रिब्यूनल के नताइज सामने आना शुरू हुए और उनमें इब्तदाई तौर पर साल्वाडोर नसरुल्लाह आगे थे, मगर फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एकदम से बैठ गया। यानी समझे कि होंडुरास का RTS या फॉर्म 47 जो बदलना शुरू हो गए। जब गिनती कई घंटे बाद दोबारा शुरू हुई, दरमियान में इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई थी, यानी बिजली चली गई थी, तो जब दोबारा रिज़ल्ट आना शुरू हुए तो पता चला मार्जिन बदल चुका हुआ है और इस फ्यूरी के हक़ में अब ज़्यादा वोट आ रहे थे। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स जो कि जनूबी अमेरिका के तमाम ममालिक पर मबनी एक तंजीम है उनकी, तो उनके जो इलेक्शन मुबस्सिरीन जो होंडुरास में थे उन्होंने इस पर कहा कि गिनती में इस किस्म की रुकावट होना और सिस्टम की नाकामी और वोटों के पैटर्न का अचानक दोबारा गिनती ये नताइज आने की सूरत में बदल जाना जो है, इनसे नताइज मशकूक हो रहे हैं। यही वजह है कि मुल्क भर में एहतजाज शुरू हो गए
کیونکہ عوام پہلے ہی ریاستی اداروں کے ساکھ سے مایوس ہیں۔ تو صدر ٹرمپ کی ہونڈوراس کے انتخابات میں دلچسپی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہونڈوراس امریکہ کی سینٹرل امریکن پالیسی جو ہے اس میں ایک اہم اسٹریٹجک حیثیت رکھتا ہے، خصوصاً امیگریشن، سیکیورٹی اور خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے تناظر میں۔ جنوبی امریکہ کے کئی ملکوں میں چین کی سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے اور اس کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے۔ تو ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں ہونڈوراس نے امیگرنٹس کے سیف تھرڈ کنٹری جو معاہدے کیے تھے امریکہ نے، اس میں اور امریکی بارڈر کنٹرول میں بہت تعاون کیا، اور خطے میں اسرائیل کی سفارتی حمایت جیسے امور پر واشنگٹن کے ساتھ ان کا حمایت کی، یعنی واشنگٹن کے موقف کا ساتھ دیا۔ اس لیے ٹرمپ کے لیے ہونڈوراس ایک اہم ملک ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں ایک ایسا صدر رہے جو قدامت پسند ہو، پرو بزنس ہو اور پرو امریکن ہو، اور وہ ان پالیسیوں کو جاری رکھ سکے۔ نیشنل پارٹی کے امیدوار نصری اسفیورا کو ٹرمپ کی حمایت اسی مفاداتی تسلسل کا ایک حصہ سمجھی جاتی ہے، تاکہ ہونڈوراس میں وہ سیاسی قیادت برقرار رہے جو امریکہ کی ترجیحات، خصوصاً امیگریشن کنٹرول، انسداد منشیات اور علاقائی اسٹریٹجی کو آگے بڑھا سکے۔ مگر اس سیاسی ہنگامے کے بیچ ایک سوال عام لوگوں کے ذہن میں ابھرا ہے، آخر ہونڈوراس اس جیسے ملک میں صدارتی امیدواروں کے نام اتنے عربی یا اتنے مشرقی وسطی جیسے یعنی مڈل ایسٹرن نیمز کیوں زیادہ ہیں؟ اور کئی بار یہ نام مسلمانوں جیسے لگتے ہیں، مثلا سالواڈور نصر اللہ، نصری اسفیورا، اب یہ دونوں عربی نام لگتے ہیں اور ہیں، کیوں سنتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہونڈوراس کی ایک صدی پر محیط تاریخ میں چھپا ہوا ہے۔ جو ماہرین ہیں ان کے مطابق عرب امیگریشن ہونڈوراس میں 19ویں صدی کے آخر میں شروع ہوئی، جب فلسطین، لبنان اور شام کے بہت سے لوگ جو خطے جو تھے وہ سلطنت عثمانیہ کے دباؤ اور معاشی بدحالی سے بچنے کے لیے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے اور نئی نئی منزلوں کی تلاش میں نکلے۔ تو وہاں پہ ایک تنظیم ہے، بلکہ تھنک ٹینک کہہ لیں کہ پیلسٹینینز ان سینٹرل امریکہ، یہ ایک تحقیقی ادارہ ہے، تھنک ٹینک ہے، جسے پیلکویسٹ نے شائع کیا ہے۔ تو یہ بتاتی ہے کہ 1900 کے بعد بہت سے فلسطینی مسیحی خاندان معاشی مواقع کی تلاش میں ہونڈوراس پہنچے اور حکومت نے انہیں تجارت اور صنعت کے شعبوں میں جگہ دی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان خاندانوں نے، کیونکہ محنت کش تھے، اب وہاں کی معیشت میں حیران کن ترقی کی، اور عرب نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق آج ہونڈوراس میں تقریباً جو عرب نسل کی جو آبادی ہے وہ 3 لاکھ سے زائد ہے، جن میں سب سے زیادہ فلسطینی نژاد لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ ویکیپیڈیا کہتا ہے کہ ان عرب النسل افراد میں سے زیادہ تر مسیحی ہیں، چاہے وہ رومن کیتھولک ہوں یا مشرقی آرتھوڈاکس ہو یا میرونائٹس ہوں، جبکہ پورے ملک میں مسلمانوں کی تعداد محض 10,000 کے قریب بتائی جاتی ہے، اور یہ سب عرب نسل کے لوگ ہیں۔ اس لیے نصر اللہ یا اسفیورا جیسے عربی نام سن کر یہ سمجھ لینا کہ یہ شخص مسلمان ہوگا، حقیقت کے مطابق نہیں، وہ مسیحی بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنے نام جو ہے وہ عرب روایات کے مطابق رکھ رہے ہیں وہاں پہ۔ تو ہونڈوراس میں سمجھیے کہ جو عرب نسل کے جو شہری ہیں ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، اور تعداد ان کی کم ہے لیکن ان کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ ان کا جو ٹریڈنگ میں حصہ، ان کا معاشی کردار، ان کی اس ملک کی ترقی میں جو ایک حیثیت ہے، اس کو ایک بہت زیادہ وہاں پہ ان کی سوشل ہائرارکی میں جگہ بنا دیتی ہے۔ تو پیلکویسٹ جس میں تنظیم کا نام لیا بھی، تو انہی کی ریسرچ کہتی ہے کہ فلسطینی نژاد خاندان جو ہے وہ ہونڈوراس کے ٹیکسٹائل، ہول سیل، امپورٹ اور کنسٹرکشن اور زراعت کے بڑے حصے پر چھائے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی عمل میں بھی ان کی نمائندگی بڑھتی گئی ہے، جو بالآخر نصر اللہ اور اسفیورا جیسے ناموں کو صدر کی دوڑ تک لے آئی ہے۔ تو یہ دونوں فلسطینی نژاد عرب ہیں، ہونڈوراس کے جو صدارتی امیدوار ہیں۔ تو یہ اثر صرف ہونڈوراس تک محدود نہیں ہے۔ عرب نیوز اور عرب امریکہ کے مطابق پورے یعنی لیٹن امریکہ میں عرب نسل کے افراد کی تعداد جو ہے وہ 2 کروڑ سے 3 کروڑ کے درمیان بیان کی جاتی ہے۔ برازیل میں ہی صرف 70 لاکھ سے 1 کروڑ 20 لاکھ کے درمیان ہیں یہ عرب نسل کے لوگ وہاں پہ، جس میں عیسائی مسلمان دونوں شامل ہیں۔ ارجنٹینا میں تقریباً 40 سے 50 لاکھ کے قریب ہیں یہ عرب نسل کے لوگ۔ چلی میں تو دنیا کا سب سے بڑا، یعنی عرب تو موجود ہی ہیں عرب نسل کے لوگ، لیکن چلی میں تو دنیا کا سب سے بڑا فلسطینی ڈائسپورا موجود ہے۔ یہ سمجھے عرب نیوز اور جو عرب امریکہ جو ہے ان کی معلومات ان دونوں کے بارے میں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ تو زیادہ تر عرب پچھلی 2 صدیوں میں، یعنی 19ویں صدی اور 20ویں صدی میں یہاں پہ شام، لبنان اور فلسطینی خطوں سے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ تو یہ پوری عرب آبادی
نہ صرف ثقافتی شناخت رکھتی ہے بلکہ مشرق وسطیٰ کے واقعات سے بھی براہ راست متاثر بھی ہوتی ہے۔ لیٹن امریکہ جو ہے اس میں جہاں فلسطینی اور لبنانی نژاد لوگ آباد ہیں، وہ وہاں بیٹھ کر بھی غزہ، یروشلم، القدس اور جنوبی لبنان کی خبروں کو ذاتی دکھ اور تعلق کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ چلی میں فلسطینی کلب، ایک کلب دیتورو فلسطینو، یہ صرف فٹ بال کلب کا نام نہیں ہے بلکہ فلسطینی ثقافت کی ایک سماجی علامت بھی ہے چلی میں۔ جیسے کہ چلی کے مقامی میڈیا اکثر یہی رپورٹ کرتے ہیں کہ یہ فلسطینیوں کا فٹ بال کلب ہے لیکن یہ چلی کی ہے، یعنی اس کو اون کرتے ہیں وہ۔ جو دوسرے میڈیا ادارے الجزیرہ، BBC اور لیٹن امریکن پریس جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بڑھتی ہے یا جب غزہ پر حملے ہوتے ہیں تو برازیل، چلی، ارجنٹینا اور کولمبیا میں احتجاج ہوتے ہیں، قراردادیں پیش کی جاتی ہیں، جلوس نکلتے ہیں، اور عرب نسل کے سیاسی نمائندے جو ہیں، جو وہاں کی پارلیمان میں بھی ہیں، یہ دوسری سماجی زندگی میں بھی ہیں، وہ کھل کر بولتے، تقریریں کرتے ہیں۔ یہاں یہ بھی میں ذکر کروں کہ جنوبی امریکہ میں، یہ ہونڈورس سے ذرا فاصلے پر ہے، ایک ایسا منفرد اور حساس علاقہ ہے جسے ٹری بارڈر ایریا یا ہسپانوی میں کہتے ہیں ٹرپل فرونٹیرا، یہ اس علاقے کا نام ہے، جو ارجنٹینا، برازیل اور پیراگوئے کی سرحدوں کے سنگم پر واقع ہے، یعنی 3 ریاستوں کے سنگم پر، اس لیے اس کو فرنٹیئر یا ٹری بارڈر کہا جاتا ہے۔ اس خطے کی سب سے مشہور اور تجارتی لحاظ سے سرگرم جگہیں مثلا برازیل کے جو ہے فوز ڈو ایگوسیو، اور ایک ہے پیراگوئے کے قریب سیوڈاد ڈیل ایسٹے، جہاں سے تینوں ممالک کا کاروبار اور انسانی آمد و رفت بڑی حد تک کنٹرول ہوتی ہے۔ تو یہ علاقہ اپنے جغرافیائی محل وقوع اور ڈیوٹی فری مارکیٹ کی وجہ سے لیٹن امریکہ میں ایک اہم تجارتی ہب کی حیثیت رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے عالمی انٹیلیجنس ایجنسیوں مثلا CIA، موساد اور وہاں کی مقامی بھی جو ایجنسیز ہیں، ان کی نظریں بھی اس خطے پر مرکوز ہیں، یہ ٹری بارڈر جو علاقہ ہے، کیونکہ ان کا یہ خدشہ ہے کہ یہاں پر حزب اللہ کے سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ سرگرم ہیں اور وہ خفیہ طور پر فنڈنگ لیبنان میں حزب اللہ کو بھیجتے ہیں۔ تو اسی ٹری بارڈر کے علاقے میں عرب النسل کی ایک مضبوط کمیونٹی بس چکی ہے، خاص طور پر لیبنانی شیعہ خاندان، جنہوں نے کئی دہائیوں سے یہاں تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ لوگ بڑے منظم ہیں اور بعض اوقات مسلح بھی ہیں اور متشدد کارروائیاں بھی کرتے ہیں، یعنی گینگ کی طرح، مافیا کی صورت میں بھی آپریٹ کرتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے یہاں پہ دوسرے تمام ایسے مضبوط گروہوں کو شکست دے کے اپنا پورا قبضہ برقرار رکھا ہوا ہے اس ٹری بارڈر ایریا میں، یعنی ان 3 ملکوں کے جو آزاد علاقہ بارڈر کا بنتا ہے، وہاں پہ حزب اللہ یا کہہ لیں کہ لیبنان کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ چھائے ہوئے ہیں۔ تو مختلف بین الاقوامی رپورٹس، جن میں امریکی محکمہ خارجہ اور تحقیقی اداروں کی رپورٹس شامل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹری بارڈر ایریا میں لیبنانی تاجروں کی تجارتی سرگرمیوں اور حزب اللہ کے حوالے سے کچھ مبینہ روابط کی اطلاعات ملتی رہتی ہیں۔ اسی وجہ سے عرب ڈائسپورا کے اثر و رسوخ اور تجارتی نیٹ ورکس نے اس خطے کو نہ صرف اقتصادی لحاظ سے اہم بنایا ہے بلکہ اسے عالمی سیاست اور سیکیورٹی کی نقطۂ نظر سے بھی توجہ کا مرکز بنا دیا ہے۔ ہونڈوراس بھی اسی نسلی ثقافتی جغرافیے سے الگ نہیں ہے، کیونکہ نصر اللہ اور اسفیورا دونوں فلسطینی نژاد مسیحی خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے مشرق وسطیٰ کی سیاست کا اثر یہاں کی شناخت اور مقامی سیاسی جو موقف ہے دھڑوں کے، وہ ان میں نظر آتے ہیں۔ جب غزہ پر کوئی حملہ ہوتا ہے یا جب اسرائیل اور حزب اللہ میں کشیدگی بڑھتی ہے تو ہونڈوراس کی عرب نسل کمیونٹی اپنے خاندانی، مذہبی اور قومی رشتوں کی باعث یہاں اس کی بازگشت محسوس کرتی ہے۔ یوں ہونڈوراس اور اس کا ایک متنازع الیکشن اپنے اندر وہ پوری کہانی سمیٹ لیتا ہے جس میں امیگریشن کی صدی، نسلوں کی تبدیلی، معیشت کی ترقی، سوشل انٹیگریشن یعنی سماجی انضمام اور مشرق وسطیٰ کے حالیہ تنازعات کا بیک وقت عکس نظر آتا ہے۔ نصر اللہ یا اسفیورا کے نام صرف 2 افراد کے نام نہیں ہیں، وہ ایک زندہ تاریخ کا ایک تسلسل ہے جو مشرق وسطیٰ کے القدس سے اٹھتی ہے، بیروت سے گزرتی ہے اور لاطین امریکہ میں ہونڈوراس کے دارالحکومت ٹیکوس گالپا میں اپنی گونج پیدا کرتی ہے۔ ہمارا تجزیہ سننے کا شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔